सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम न्यूज़ पंच के साथ मैं हूं आपके साथ माहरुख शहरियार। कराची का बड़ा अहम मसला, क्योंकि जितना बड़ा शहर है उतने ज़्यादा मसाइल हैं। कौन कौन से मसाइल पे बात करें समझ नहीं आता, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा हॉट इशू बना हुआ है वो है कराची की सड़कों पर दौड़ता हैवी ट्रैफिक, जो मौत बनता जा रहा है। हैवी ट्रैफिक के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। क्रैकडाउन के पहले रोज़ की बात की जाए तो 40 से ज़ायद खस्ता हाल हैवी गाड़ियाँ पकड़ी जा चुकी हैं, मगर डंपर गर्दी है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। रोज ये कातिल बला किसी ना किसी का घर उजाड़ देती है, किसी ना किसी माँ की गोद खाली कर देती है। इस साल सिर्फ 99 दिनों में हैवी ट्रैफिक से तकरीबन 80 जानें जा चुकी हैं, जबकि साल भर की बात करें तो बताया जा रहा है कि 256 शहरी ट्रैफिक हादसा की भेंट चढ़ चुके हैं। अब तो शहरियों का सब्र भी जवाब दे गया है। ताज़ा वाक़े की अगर बात करें जो गुज़िश्ता रात को रिपोर्ट हुआ तो नॉर्थ कराची में डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को जख्मी कर दिया, जिस पर मुश्तइल शहरियों ने कई डंपर्स और वाटर टैंकर्स को जला डाला। पुलिस ने वाक़े पर सख्त एक्शन लिया है। 19 अफराद की गिरफ्तारी अमल में आई है। आपको ये बता दें कि सर सैयद, न्यू कराची, बिलाल कॉलोनी और इसके साथ साथ ख्वाजा अजमेर नगरी थानों में दहशत गर्दी एक्ट के तहत 5 मुकदमात हैं जो कि दर्ज किए गए हैं। गवर्नर सिंध ने वाक़े पर तशवीश का इजहार तो किया है, मगर साथ ही अवामी गुस्से को भी जायज करार दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर कितनी जानें और जाएंगी, कब तक ड्राइवर्स की लाइसेंसिंग और गाड़ियों की हालत पर सख्ती होगी, मसले का हल आखिर क्या है, इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं सदर डंपर एसोसिएशन लियाकत महसूद हमारे साथ मौजूद हैं, और इसके साथ साथ हमारे साथ एहतशामुल हक भी होंगे। मैं आपकी जाने पाना चाहूँगी। पहले महसूद साहब, क्या समझ रहे हैं गुज़िश्ता रात जो वाक़या हुआ है, जाहिर है उसके बाद एकदम से फिजा चेंज हुई है, एहतजाज किया गया है, डंपर्स जलाए गए हैं, वाटर टैंकर्स जलाए गए हैं, इस पर क्या मौक़िफ़ रखते हैं? गुजारिश ये है, सबको भी पता है, हमारे खसूस जो इदारे जो सिंध गवर्नमेंट है और जितना मीडिया वाले भी, हम ट्रांसपोर्टर है, बार बार इस वजह से मैं ये बात भी कर रहा हूँ, जो हम टैक्स देने वाला है, लेने वाला नहीं है, मुल्क चलाने वाला है, खाने वाला नहीं है, अपना मुल्क के साथ, आवाम के साथ और सरकार के साथ, मुख्तलिफ इदारे के साथ, हर पार्टी वाले के साथ हम मोहब्बत भी करता है पूरी ट्रांसपोर्टर। और कल जो रात को कम से कम 11 गाड़ी भी जला, तो ये जानबूझ के भी जलाया, ना कोई एक्सीडेंट भी हुआ, ना कोई वगैरह भी हुआ। तो ये 11 गाड़ी तो उसने जलाया, कम से कम तो 11 गाड़ी तो एक ही गाड़ी का 1.5 करोड़ के मत है। अच्छा, वो आपकी बात ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप इदारों से मोहब्बत भी करते हैं, मुल्क से मोहब्बत करते हैं, अवाम से मोहब्बत करते हैं, लेकिन गुज़िश्ता रात जो आपने स्टांस दिया, जो आपका मौक़िफ़ था, जो आप पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगा रहे थे, आपने असलहा भी निकाल के दिखाया, आपने धमकियाँ भी नहीं किया, वो सही था? देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, जो शरपसंद लोग हैं, जो खसूस कराची शहर के अंदर जो दोबारा कोशिश भी कर रहे हैं तो शर पे लाने का, तो आपको भी पता है। तो लेकिन हम भी ट्रांसपोर्टर है, तो कम से कम तो 25 साल तो मेरा हो गया कराची शहर के अंदर। 2001 से भी मैं आया कराची शहर में, खुद भी ट्रांसपोर्टर था, हम जो पहले भी आया था, हम खुद भी ट्रांसपोर्टर था। 2025 एक्सीडेंट तो हर जगह पे एक एक्सीडेंट। ये जो कल वाकया हो गया, तो कल बहुत अफसोसनाक वाकया भी था, और एक्सीडेंट भी नहीं हुआ और कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, एक्सीडेंट तो हुआ है, वो तो अल्लाह ने उस शख्स की जान बचा ली, लेकिन वो जख्मी तो हुआ है। उसकी मोटरसाइकिल की जो हालत हुई है डंपर की वजह से, वो भी तो सबने देखा है। नहीं, किसी ने नहीं देखा, ना कोई अस्पताल पे गया, ना कोई, सबको भी पता है, जो किसी ने कल जो किया, जिसी ने किया जानबूझ के भी किया। अच्छा, एक और बात मुझे ये ज़रा बता दीजिएगा कि हमने कभी भी नहीं देखा कि कोई एक मीटिंग अगर आपने बुलाई हो, या अपने लोगों को, अपने अंडर काम करने वालों को, ड्राइवर्स को आपने कुछ बताया कि किस तरह से उसकी मेंटेनेंस रखनी है, जो डंपर्स हैं, जो गाड़ियां हैं, या कितनी स्पीड होनी चाहिए। हमने इस तरह का कोई मौक़िफ़ आपका कभी टीवी पे नहीं देखा। कल के बारे में आप मुझसे जो मौक़िफ़ लेना, तो कल के बारे में लेना ना, जो नहीं, लेकिन कल जो वाकया हुआ है, ये पहला वाकया तो नहीं है और आगे रुकेगा भी नहीं। नहीं, पहला वाकया आपको भी पता है, अभी 2 महीने हो गया, 2-2.5 महीने हो गया जो ये कराची शहर के अंदर ये शोर शराबत। तो लेकिन 2-2.5 महीनों में कितनी जानें जा चुकी हैं, कितने बच्चे मर चुके हैं, कितनी खवातीन बेवा हो चुकी हैं, कितने लोग मर चुके हैं, आपको इस बात का अंदाजा है? नहीं, ये अंदाजा मुझे भी नहीं है, आपको भी पता है। ये तो दुनिया से सभी चले जाएगा, ये मैं आप नहीं, दुनिया से सब चले जाएं, तो आप ये कह रहे हैं तो वो गाड़ी के नीचे मर के चले जाएं, वो बेमौत मारे जाएं। कल का मसला, कल तो एक्सीडेंट नहीं हुआ, मैं आपको कह रहा हूँ, कल एक्सीडेंट नहीं हुआ, कल एक्सीडेंट हुआ है। वहाँ पर देखे जो लोग थे, वहाँ पर जो मौजूद लोग थे, उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया है।
محسود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کا موقف لینے کی کوشش کی گئی ہے, لیکن ہمیشہ کی طرح اس بار بھی انہوں نے موقف کو دینے سے انکار کیا ہے. لیکن گزشتہ روز جو وہ موقف اختیار کر چکے ہیں, جس طرح سے وہ پاکستان کے خلاف نعرے لگا چکے ہیں, جس طرح سے وہ اشتعال انگیزی پھیلا رہے تھے, دھمکیاں دے رہے تھے, وہ بھی ہم سب نے دیکھا. ناظرین, تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. ان سے گفتگو کریں گے, ان سے ان کا موقف لیں گے. بہت شکریہ بول نیوز کو وقت دینے کے لیے. کہیے گا اس وقت جو اوور آل سچویشن پورے شہر کے اندر بنی ہوئی ہے, کراچی اس وقت سب سے زیادہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے, جو ہیوی ٹریفک ہے اس کی وجہ سے روزانہ کی بنیاد پر جو کیسز اٹھ رہے ہیں, اس پر سب سے پہلے آپ کا سٹانس کیا, اپنا موقف دیجیے گا, پھر مزید آگے بات کرتے ہیں. دیکھیں, یہ تو جو ایکسیڈنٹس ہیں وہ آن ایوریج ہمارے کراچی کے اندر ڈیلی کے 2 میجر ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, جو کہ یعنی کہ ٹریڈیشنلی ہوتے چلے آ رہے تھے. ابھی ہم نے ایکشن جو لیے ہیں وہ ان کو کم کرنے کے لیے لیے ہیں, اور اس میں ہم پے در پے اپنی کارروائیاں کر رہے ہیں. جو بوسیدہ گاڑیاں ہیں, جن کے بریکس نہیں ہیں, جن کے گارڈز نہیں ہیں, جو دکھنے میں ہی پرانی ہیں, ان سب کو ہم نے امپاؤنڈ یارڈ بنا کر ان کو امپاؤنڈ کیا ہوا ہے. اور کوئی گاڑی ہم چھوڑ نہیں رہے کہ جب تک ہمیں موٹر وہیکل انسپیکشن کی رپورٹ مکمل ہو کر آنا جائے. اور جو بالکل پرانی گاڑیاں ہیں ان کی رجسٹریشن تک کینسل کی جا رہی ہیں تاکہ یہ روڈ پر دوبارہ چڑھ ہی نہ سکے. لیکن شاہ صاحب, پھر اس کے باوجود اس میں روک تھام کیوں نہیں آ رہی ہے؟ نہیں دیکھیں, یہ اوور نائٹ نہیں ہوگا. ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ دیکھیں, یہ کوئی 10 گاڑیاں نہیں ہیں. اس کراچی کے اندر لوکل ٹرانسپورٹ جو ہے, جو یعنی کہ ہیوی وہیکل ہے, وہ 15,000 تو وہ گاڑیاں ہیں صرف. اس کے بعد ڈمپرز ہیں تقریباً 3,000, پھر ٹینکرز ہیں 4,500-5,000. تو اس میں ٹائم تو لگے گا. سب نے جب ٹریکر لگائیں گے, جب یہاں پہ کیمرے کام کریں گے, جب کی امپلیمنٹیشن ہوگی, تو اٹ ول ٹیک سم ٹائم. اس وقت تک ہمیں سب کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی میجک وانڈ نہیں ہے, جادو کی چھڑی کے ہم ایک دن میں ایک کاغذ کے اوپر سائن کرنے سے ساری چیزوں کو ٹھیک کر دیں. ٹھیک ہے, گزشتہ رات جو پاور ہاؤس پہ واقعہ ہوا, جس کے بعد ڈمپرز وغیرہ جلائے گئے, اس پر ابھی ہم نے سٹانس لیا تھا صدر ڈمپر ایسوسی ایشن کا لیاقت محسود صاحب, تو کہہ رہے ہیں وہاں کوئی واقعی رپورٹ نہیں ہوا, جبکہ اس کی تو CCTV آ چکی ہے. دیکھیں, وہ جو بھی ہوا ہے وہ تو بالکل شرپسندی ہوئی ہے. اچھا, آپ بھی اس بات کو اون کر رہے ہیں کہ وہ شرپسندی, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں, بالکل. 10 گاڑیوں کو کوئی اگر جلاتا ہے تو وہ اس کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ بھلے کچھ بھی ہو, ایک قانون موجود ہے, FIR موجود ہے, آپ نے گرفتار کر کے بندے کو, ڈمپر کو چالان کرنا ہے. لیکن ڈی آئی جی صاحب یہ بتائے گا کہ کل کوئی حادثہ پیش آیا یا نہیں, یہ تو بتائیں, کیونکہ اس کی CCTV ظاہر سامنے آ گئی ہے وہاں پر کھڑے ہو کے. نہیں, وہ جو ہے نا, بالکل حادثہ تو ہوا ہے. اس کے اندر ایک نوجوان جو ہے وہ زخمی ہوا ہے, اس کو چوٹیں لگی ہیں اور وہ پھر ڈسچارج ہوا ہے. لیکن جس طرح سے خبریں چلی ہیں کہ ایک عورت کو کچل دیا گاڑی نے, اس طرح کی کوئی بات ٹھیک ہے. لیکن وہ تو نہیں, ڈیتھ تو رپورٹ نہیں ہوئی. اچھا, ہم نے بھی نہیں چلایا, ہم نے بھی ایگزیکٹلی یہی چلایا کہ اس میں ایک شخص کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں, اس کی CCTV آ گئی ہے, اس کی بائک کا جو حال ہوا ہے ڈمپر کی وجہ سے وہ سامنے ہے. لیکن لیاقت محسود صاحب تو اس واقعے کو ہی ڈینائی کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں, یہ تو اب وہ دن کو اگر کہیں رات ہے تو وہ تو نہیں ہوگی نا. واقعہ تو ہوا ہے, لیکن واقعے کے بعد جو ہوا ہے میں تو اس کی بات کر رہا ہوں کہ یہ تو بالکل ہی قابل قبول نہیں ہے کسی بھی سویلائزڈ معاشرے کے اندر کہ آپ نکل کر اور جو گاڑی نظر آئے اس کو آپ آگ لگا دیں. شاہ صاحب ایک سوال میں کرنا چاہوں گی. دیکھیں, اس وقت ہمیں نا لوگوں کے جذبات کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. لوگ مر رہے ہیں, لوگوں کے پیارے مر رہے ہیں, عید سے پہلے ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں, لوگوں کی لاشیں گھر پہ آتی ہیں, مائیں بیچاری جو ہے وہ روتی پھر رہی ہوتی ہیں, اولادیں چلی جاتی ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ غصہ اشتعال تو پھر بنتا ہے نا, لوگ تو پھر کریں گے, ظاہر ہے ان کے ہاتھ میں جو کچھ ہوگا وہ اس کو کرنے کی کوشش کریں گے. نہیں دیکھیں, یہ جس طرح سے آپ نیریٹو بنا رہی ہیں نا, یہ بھی غلط ہے. آپ لوگوں کو یہ نہ بتائیں کہ وہ اپنے ہاتھ میں قانون لے کر اور نقصان کریں. اس میں دیکھیں, کسی کی ڈیتھ بھی تو ہو سکتی تھی نا. اللہ تعالیٰ نے شکر کیا. ڈی آئی جی صاحب, یہ نیریٹو معذرت کے ساتھ میرا نہیں ہے, یہ وہ نیریٹو ہے جو عوام سے ہم نے بات کی ہے. اس کو آپ کو روکنا ہے نا, اس کو آپ نے, عوام جو ہے نا, دیکھیں اس کو آپ نے سمجھانا ہے. آپ کے پاس اس وقت اوپینین میکنگ ہے. اگر آپ ان کو یہ کہیں گے کہ آپ صحیح ہیں اور لیکن ڈی آئی جی صاحب اس کو روکنے کے لیے تو آپ لوگوں کو بھی کچھ کرنا پڑے گا. ایک اور واقعہ اس کے بعد رپورٹ ہوا, ہمارے صحافی بھائی جب وہاں پر ویڈیو بنا رہے تھے تو پولیس کی جانب سے ان کے اوپر تشدد کیا گیا. ڈو یو تھنک کہ یہ صحیح تھا؟ کیا صحافی رپورٹ نہ کرے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. دیکھیں, یہ تو آزادی صحافت اور ان کی پروٹیکشن ہماری ڈیوٹی ہے اور ان کا فرض ہے. یہ تو ہم نے ساتھ مل کے کرنا ہے. اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا ہے تو وہ بھی غلط ہے, لیکن آپ دیکھیں ایک غلط چیز کو دوسری غلط چیز سے ملا کر دونوں کو صحیح نہیں کہہ سکتے.
ٹھیک ہے بالکل, اسی لیے آپ کو لیا تاکہ ہم آپ کا جو موقف ہے وہ بھی لے سکیں اور جو عوام کہہ رہے ہیں, جو پبلک اوپینین ہے وہ بھی آپ تک پہنچا سکیں. یہ بھی بتائیے گا کہ جو یہاں پر کراچی کی سڑکوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ موٹر بائکس کا جو استعمال جس طرح سے ہوتا ہے وہ کوئی جو سیفٹی میجرز ہوتے ہیں وہ نہیں لے رہے ہوتے. اس کے علاوہ جو پراپر لین مارکنگ نہیں ہے وہ لین پر نہیں ہوتے ہیں, ہیلمٹس نہیں پہنے ہوتے ہیں, اور ان کو جو ایشو کیے جاتے ہیں جو ڈاکیومنٹس وہ بھی ایسے ہوتے ہیں جس میں وہ پورا نہیں اتر رہے ہوتے. اس کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں اس میں ہماری جو کریک ڈاؤن ہے وہ 3 زاویوں سے ہو رہا ہے. ایک تو میں نے آپ کو بتایا امپاؤنڈ یارڈ بنایا جس سے ہم ہیوی وہیکل لائٹ یعنی کہ چھوٹی گاڑیاں جو مزدا وغیرہ اور بسز وغیرہ کو بند کر رہے ہیں. دوسرا جو ہمارا فورسفل ایکشن ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے بڑی گاڑیوں پہ جو کہ ویگوز ہو گئیں, ان کے اوپر جو نیلی بتیاں اور کالے شیشے اس طرح کی. تیسرا جو ہمارا کریک ڈاؤن ہے وہ موٹر بائکس کے اوپر ہو رہا ہے. ابھی کل کی ڈیٹ میں تقریباً 1800 گاڑیاں کو ہم نے بند کیا, جن میں سے 1300 ابھی تک ڈیٹینڈ ہیں کیونکہ نہ ان کے پاس ہیلمٹس تھے, نہ ہی ان کے پاس ہیڈ لائٹس تھیں, اور نہ ہی رجسٹریشن پلیٹس پراپر تھیں. تو یہ بھی آن گوئنگ پروسیس ہے. اور جب تک ہمارے سیف سٹی کے کیمرے لگیں اور وہ ان کو چالان کریں, ہم انشاءاللہ ڈیلی بیسس پر اس طرح کی ایکٹیویٹی کو جاری رکھیں گے. شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہمارے سینئر اینالسٹ موجود ہیں احتشام الحق صاحب, وہ بھی ذرا آپ سے کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. کائنڈلی ان کا سوال بھی لے لیجیے گا لاسٹلی. جی شیور. جی احتشام صاحب. دیکھیں شاہ صاحب, میں ایک اوور آل کانٹیکسٹ میں یہ سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ جو حادثات کی بات ہوگی, معروف نے آپ سے سوال پوچھے, کچھ آپ نے جواب دیے. دیکھیں سسٹین بنیادوں پہ شاہ صاحب جو چیز ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی. ایک عرصے سے کراچی میں حادثات ہو رہے ہیں. ابھی دیکھ لیں مانیٹرنگ ہو رہی ہے ڈیلی بنیادوں پہ حادثات کی. پھر آپ نے دیکھا ایک ایڈوائزری پینل بھی بنایا گیا, وہ کہا گیا کہ جی باقی اداروں کے ساتھ مل کے اس کی اسٹریٹجی بنائی جائے گی. تو میرا سوال ہے کوئی اسٹریٹجی کیوں نہیں بن پا رہی, کوئی ماڈرن طریقے کیوں نہیں اختیار کیے جا رہے؟ اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں آئے دن کہ جی لائسنس نہیں ہے, اپنا ریڈ لائٹ کو کراس کرنا ہے, ریکلیس ڈرائیونگ ہے, یہ ساری وہ چیزیں شو کر رہی ہیں کہ شاید میرا خیال ہے وہ جو کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی ایم کو ایم کے ایک دوسرے پہ بلیم گیم بھی ہے. پلس یہ ایک بن گئی ہے بات کہ جی ٹھیک ہے بزنس ایز یوزول ہے, یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں گی. تو میرا سوال یہ ہے کہ کراچی اتنا بڑا شہر ہے, اس طرح کے حادثات اگر نہیں رکتے تو آپ نہیں سمجھتے لمحہ فکری ہے؟ جی ہاں بالکل ہے. تو ہم نے مل کے کام کرنا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کیا کام ہو رہا ہے, وہ میں آپ کو بگر پکچر دیتا ہوں. ایک تو ان سب گاڑیوں کے اندر ٹریکر جب لگ جائے گا اور آپ نے ایک لمٹ طے کر دی تو آپ کو کیمروں کی ضرورت نہیں ہے ان کو مانیٹر کرنے کے لیے. وہ ٹریکر خود بتائے گا آپ کو کہ اگر آیا یہ گاڑی 30 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے اوپر گئی ہے یا نہیں. اور جب وہ چالان ہوگی تو یہ وہ متحمل نہیں ہو سکتا ڈمپر ڈرائیور یا ٹریلر ڈرائیور یا ٹینکر ڈرائیور کے ہر روز وہ چالان کراتا پھرے. اور جب وہ نہیں لگائے گا اپنا ٹریکر تو وہ 5000 جرمانہ ہے, اور اگر لگا کر اس کو ہٹائے گا تو 10,000 جرمانہ ہے. اوور سپیڈنگ کرے گا تو 4,500 روپے جرمانہ ہے. یہ یو سی آہستہ آہستہ چیزیں ٹھیک ہوں گی. ڈی آئی جی صاحب ایک میرا سوال اور لے لیجیے گا. آپ کی اسی بات سے مجھے یاد آیا, یہاں پہ ابھی اگر ہم دیکھیں تو کراچی میں ای لائسنسنگ کا ابھی تک کوئی ایسا جو نظام ہے وہ موجود نہیں ہے پراپر طریقے سے جو کہ فعال ہو. اگر ہم دوسرے صوبوں کی بات کرتے ہیں, دوسرے شہروں کی بات کرتے ہیں, بالخصوص اگر میں لاہور اسلام آباد وغیرہ کی بات کروں تو وہاں تو آپ تھوڑا سا بھی لائن کراس کرتے ہیں, تھوڑے سے بھی رول سے آؤٹ ہوتے ہیں, آپ کو فوراً سے چالان آتا ہے. اگر یہاں پر وہ تمام تر چیزیں نصب ہو جائیں, سی سی ٹی وی کیمراز ہوں, جو سیف سٹی پروجیکٹس ہیں ان کو فعال کیا جائے, آپ نہیں سمجھتے کہ کافی حد تک بہتری آ سکتی ہے؟ اور اب تو بہت ٹائم ہو گیا, کراچی کل بنا ہوا شہر تو ہے نہیں. بالکل پرفیکٹلی رائٹ. دیکھیں یہ دس از دا سولوشن. یہ آپ نے جو بات کی ہے نا, اسی پر ہی بات ہمارے جو ہے نا سیف سٹیز اتھارٹیز کے ساتھ میٹنگز ہوئی ہیں. ابھی 300 جگہوں کے اوپر ہمارے کیمرے نصب ہو رہے ہیں پورے کراچی میں. تو اس کے اندر ٹریفک وائیولیشن ڈیٹیکشن سسٹم ہوگا اور اوور سپیڈنگ کو مانیٹر کرنے کا بھی سسٹم ہوگا. جب ANPR آپ کے گھر پہ ٹکٹ بھیجے گا تو پھر آپ کا جھگڑا پولیس والے سے نہیں ہوگا, پھر آپ کا جھگڑا اسٹیٹ سے ہے. اگر آپ لڑ سکتے ہیں تو لڑیں, ادروائز آپ کو ٹھیک ہونا پڑے گا. تو دس از دا وے فارورڈ. اور یہی بتائیں, آپ نے شاہ صاحب بتایا کہ فزیکل انسپیکشن ہو رہی ہے اور فٹنس گاڑیوں کی دیکھی جا رہی ہے, اور جو نہیں ہے فٹنس ان کی پورے پہ نہیں اترتے ان کو روک لیا جاتا ہے, بند کر دیا جاتا ہے. لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ لے دے کے پھر وہی گاڑیاں سڑک پہ آ جاتی ہیں. دیکھیں ابھی جو امپاؤنڈ یارڈ ہے نا اس کا کانسیپٹ ہی یہی ہے. یہ گاڑی جب یہاں پر جائے گی تو پھر ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے جو ایگزامینرز ہیں وہ وہیں سے گاڑی نکلے گی جو وہاں پہ آ کر اپنی فٹنس کو پروو کرے گی. اب یہ چیزیں جو ہے نا جب تک ایسے ورک شاپس ہوں ہمارے اپنے سرکار کے, تو ہمیں تو ڈپینڈ کرنا پڑے گا جو آؤٹ سائڈرز ورک شاپس ہیں ان کے اوپر. لیکن جو ہمارے انسپیکٹرز ہیں جو اس کو ریگولیٹ کر رہے ہیں, تو دس ٹائم راؤنڈ آئی ہوپ کہ اس طرح کی شکایت نہیں آئے گی. اور جو بہت ہی بوسیدہ گاڑیاں ہیں وہ بالکل ہی ان کی رجسٹریشن کینسل ہوگی, وہ تو روڈ وردی ہیں ہی نہیں.
so they will not come on the road again. बिल्कुल, जितना बड़ा शहर है उतने ज़्यादा मसाइल हैं, लेकिन इन मसाइल को हल करने की ज़रूरत है, उसके लिए कोई ना कोई ज़ाहिर है इसका सद्देबाब करने की ज़रूरत है। हमारे साथ डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह मौजूद थे। कराची में जो भी सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है हैवी ट्रैफिक के हवाले से, उनका स्टांस हमारे पास आ गया। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दोबारा इसी मामले पर आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। इसी मामले पर बात करने के लिए तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है, और इसके साथ साथ एहतशामुल हक तो हमारे साथ मौजूद हैं ही। अच्छा सादिया साहिबा, आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि अभी हम इस मामले पर गुफ्तगू कर रहे हैं कराची के हवाले से, बेटर के क्या चल रहा है कराची में इस वक्त, और गुज़िश्ता रात के वाक़े के बाद जो कुछ भी हुआ है वो फिर सबकी स्क्रीन पर भी आज चला है, डंपर जलाए गए, जो कुछ भी हुआ ज़ाहिर है शहरी गुस्से में है। लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इस तरह के जो मामलात होते हैं उस पर जो हुकूमतें होती हैं उनको मिल बैठ कर एक किसी ना किसी सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि सिंध गवर्नमेंट की जानिब से बयानात दिए जाते हैं, फिर वाइस वर्सा उसका जो है वो एमक्यूएम के लोग आ जाते हैं, दूसरी मुखालिफ पार्टीज आ जाती हैं। तो ये मामला चलता रहेगा या इस मामले पे बैठकर इसको हल करने की ज़रूरत है, इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो पहले दिन से इस बात की, और सिंध हुकूमत इस बात की बिल्कुल कायल है कि इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए। ये एक इंतज़ामी मसला है जो शहर को दरपेश है। अगर कोई ये कहता है कि जी पीपल्स पार्टी ने इस पर मिल बैठकर बात करने की कोशिश नहीं। सीनियर मिनिस्टर शर्जील इनाम मेमन साहब जो कि ट्रांसपोर्ट के भी मिनिस्टर हैं, उन्होंने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उसमें कुछ चीज़ें तय की गई थी जिसमें तमाम लोग मौजूद थे, जिसमें फारूक सत्तार साहब ने एमक्यूएम की नुमाइंदगी की थी, अली खुर्शीदी साहब थे, जमात इस्लामी से लोग थे। इवन लोगों को एतराज़ था कि जो डंपर एसोसिएशन है, जो डंपर मालिकान हैं, उनकी भी लोगों को हमने बुलाया था ताकि मिल बैठकर ये मसला हल किया जाए। उनके सदर आए थे उस मीटिंग में? हाँ जी, उसमें मसूद साहब जो एसोसिएशन के वो हैं, जिस पे एमक्यूएम को एतराज़ था, ऑब्जेक्शन था कि इनको क्यों बुलाया गया। देखें, वो भी तो स्टेक होल्डर है ना, वो उनकी गाड़ियां हैं, उनकी वजह से शहर में प्रॉब्लम हो रही है। और कल जो रात को वाक़या पेश आया तो जाहिर सी बात है वो भी इस मामले में एक तरह से स्टेक होल्डर तो बनते हैं, तो उनको भी बुलाया गया था। और जो वहाँ मामला तय हुए थे, बातचीत तय हुई थी, सिंध गवर्नमेंट तो उस पर काम कर रही है। लेकिन बाकी दोनों जमातें जो कि दावेदार हैं, ठेकेदार हैं इस शहर की, एमक्यूएम और जमात इस्लामी, उन्होंने जो वहाँ वो बातें करके आई थी उस पे बिल्कुल कायम नहीं, सिर्फ पब्लिक स्टेटमेंट, पब्लिक सेंटिमेंट को भड़काना, इसके अलावा कोई काम नहीं। देखें, जो कल रात को भी वाकया हुआ, ये समझ आता है कि जो वो परसों या 2 दिन पहले इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एक वजीर बैठ के थ्रेट कर रहा है कि जी हम कराची का लॉ एंड ऑर्डर खराब करेंगे। तो आप मुझे बताएं कि फिर हम क्यों ना कहें कि जो वजीर साहब ने 2 दिन पहले थ्रेट किया था, उसका शाखसाना जो था वो रात को देखा गया कि 8 गाड़ियां नजरे आतिश की गई। जहां तक अगर ये बात करते हैं कि इंतजामी तौर पे सिंध हुकूमत क्या कर रही है, तो आपको पता है परसों भी इजलास हुआ है जिस पे कार्रवाई सादिया साहिबा, मैं ये समझती हूँ इजलास से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मामला कोई नया मामला तो है नहीं, और ये शायद आखिरी वाक़या भी नहीं होगा जो गुज़िश्ता रात हुआ है, तो इस पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इस पर अब कुछ हिकमत अमली ऐसी हो जिस पर अमल दरामद होता नजर आए। इस पे हिकमत अमली बिल्कुल बन चुकी है। सीएम साहब के डायरेक्टिव्स आ गए हैं, रोड पर एक्शन लिया जा रहा है। एक तो फौरी तौर पर जिस पे एक्शन लिया जा सकता है वो जो खस्ता बोसीदा गाड़ियां सड़कों पर चल रही हैं, उनमें शायद मेरा ख्याल से 135 गाड़ियां, कल की बात कर रही हूँ, आज का मेरे पास नंबर नहीं है, 135 गाड़ियां जो हैं वो गवर्नमेंट ने सील की हैं, उनको अंडर कस्टडी लिया है। दूसरा जो है, इनकी स्पीड को कम कराया गया है,
ہے ڈرائیوروں کو, کیونکہ ہم آپ ہی کہتے ہیں نا کہ وہ نشے کی حالت میں ہوتے ہیں, تو ڈوپ ٹیسٹنگ تک ہم جا رہے ہیں. دوسرا سندھ اسمبلی سے قانون سازی کرائی جائے گی, جو یہ ریکلیس ڈرائیونگ ہے یہ ایک بیلیبل افینس ہے. اگر اجازت دیں معروف تو میں پوچھوں. جی 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 دیکھیں سعدیہ صاحبہ, اب ایم کو ایم تو الزام لگا رہی ہے کہ جی یہ ٹریفک پولیس کا ٹوٹل فیلئر ہے. چلیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی بیان بازی ہو رہی ہے, دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو پولیٹیکل مائل لینے کے لیے سب کچھ کر رہی ہوتی ہے, لیکن سعدیہ صاحب ایک بات تو طے ہے نا, جو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹریفک پولیس کراچی میں جو سیاسی بنیادوں پہ بھرتی کی جاتی ہے, پیپلز پارٹی کا نام لیا جاتا ہے اس حوالے سے, آپ نہیں سمجھتی کہ یہ اگر بھرتیاں اگر غلط طریقے سے جو کروائی جاتی ہیں, یا جو لوگ کمپیٹنٹ نہیں ہوتے ان کو جو لایا جاتا ہے, کمپرومائز لوگ ہوتے ہیں, وہ بھی ایک وجہ بنتی ہے ٹریفک پولیس کے معاملات کی خرابی میں؟ دیکھیں بالکل ٹریفک پولیس کی طرف سے بھی کوتاہی ہے, میں یہ نہیں کہوں گی کہ نہیں ان کی طرف سے کوتاہی نہیں ہے, لیکن یہ کہنا کہ جی سیاسی بھرتیاں ہیں, سیاسی بنیادوں پر بھرتی کر دی جاتی ہے, نہیں, یہ الزام غلط ہے. ہمیں پتہ ہے کہ کراچی کو مزید ٹریفک پولیس کی ریکوائرمنٹ ہے, اسی لیے نئی بھرتیاں کی جا رہی ہیں, اور آپ دیکھیں گی جو اقدامات سندھ گورنمنٹ اٹھا رہی ہے وہ لوگوں کو ویزیبلی نظر آئیں گے. بار بار یہ بات ٹھیک ہے سعدیہ جاوید صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے, اور ہم بھی امید یہی کرتے ہیں کہ اب شاید بات جو ہے نا وہ اقدامات تک ہوتی نظر آئے, کچھ اس پر عمل درآمد ہوتا نظر آئے, نہ صرف کمیٹیاں, اجلاس اور اس طرح کے معاملات ہوں. ہمارے ساتھ اس معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے بہت شکریہ آپ کا. دنیا بھر میں اگر نظر ڈالیں تو عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں تیزی سے نیچے آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. برینٹ خام تیل کی قیمت 31 مارچ کو $74.74 فی بیرل تھی, مگر اب کم ہو کر بتایا جا رہا ہے کہ $60.12 فی بیرل پر آ چکی ہے, یعنی محض صرف 10 دن میں فی بیرل قیمت میں $14 سے زائد کی کمی دیکھی جا رہی ہے. ماہرین کے مطابق عالمی منڈی میں اس کمی کے بعد پاکستان میں پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں تقریباً 12 روپے تک کمی بنتی ہے, لیکن اس وقت پیٹرول اور ڈیزل پر فی لیٹر 70 روپے لیوی بھی عائد ہے. ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ حکومت کے پاس GST لگانے کا اختیار بھی موجود ہے, اور عالمی قیمتوں میں کمی سے GST لگانے کا جواز بھی تیار ہو چکا ہے. پچھلی بار جب پیٹرول کی قیمت میں خاطر خواہ ریلیف نہیں دیا گیا تھا, تاہم حکومت نے بجلی کی قیمت میں کمی کر کے اپنا وعدہ تو تھوڑا سا پورا کر لیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکومت اس بار عوام کو پیٹرول میں بھی ریلیف دے گی, یا پھر سستا پیٹرول مہنگا کر کے GST کا بوجھ ڈالا جائے گا. انہی تمام پر سچویشن پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے سینئر پینلسٹ احتشام الحق صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر خالد ولید جو کہ انرجی ایکسپرٹ ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. سب سے پہلے ہم احتشام صاحب کی جانب آئیں گے. احتشام صاحب, پیٹرول کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں, آئل پرائس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. دیکھا ہی جاتا ہے دنیا بھر میں جب بھی آئل پرائسز میں ہائک آتا ہے تو سب سے پہلے پاکستان پہ اس کا اثر پڑتا ہے, اور یہ موقف اختیار کیا جاتا ہے کیونکہ عام جو ایک تاثر ہے کہ دنیا بھر میں قیمتیں بڑھی ہیں جی, اس لیے یہاں پر بھی پیٹرول کی قیمت, یا پھر آپ کہہ لیں کہ جو آئل ہے اس کی قیمت بڑھ رہی ہے. اب کیا سمجھتے ہیں آپ, جب پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں تو کیوں پاکستان میں اس کا اثر دیکھنے کو نہیں ملا جس کا عوام ایکسپیکٹ بھی کر رہے تھے؟ دیکھیں معروف, اس حوالے سے تو جو بہت بڑا جس کو کہتے ہیں فلا ہے, وہ ہے جو بیس لائن حکومت مقرر کرتی ہے. جب بجٹ بن رہا ہوتا ہے, بجٹ اناؤنس ہوتا ہے, اس وقت وہ طے کر لیتے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی مد میں ہمیں کتنا پیسہ ملنا ہے. جب وہ طے کر لیتے ہیں کہ جی خاص طور پہ ڈالر ٹرم میں, تو ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ جی اب پیٹرولیم پرائسز اگر انٹرنیشنلی نیچے آتی ہیں تو ہم ان کو کتنا ریلیف دے سکتے ہیں. آپ نے آپ طور پہ دیکھا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پرائسز جب حکومت بڑھانے پہ آتی ہے تو 12, 15, 20 روپے پر لیٹر بھی مہنگا کرتی رہی ہے, لیکن بڑا کم دیکھا کہ جب کم ہونے کی بات آتی ہے تو 2, 3, 4 روپے, 8 روپے سے زیادہ نہیں ہوتی. اب سوال اس وقت یہ ہے کہ جی اب یہ جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ اتنی تیزی کے ساتھ آ گئی ہے, $61 بیرل ہو گئی ہے, اور آپ حکومت کے لیے تو بہت بڑا کوشچن ہے اس وقت جو ہے نا, حکومت ریلیف دے سکتی ہے, لیکن کہا جا رہا ہے ایسا نہیں ہوگا. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ وہ جو انہوں نے آپ نے دیکھا کہ 70 روپے آپ نے دیکھا کہ جو کیا رکھا ہوا تھا انہوں نے پیٹرولیم لیوی, اب وہ وہاں تک تو پہنچ گئے. اب اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ شاید نئی لیجسلیشن کرنی پڑے گی, قانون سازی کرنی پڑے گی اس لیوی کو بڑھانے کے لیے. دیکھیں حکومت نے کیا کیا ہے, حکومت نے پرائم منسٹر صاحب نے کیا کہ آپ کو یاد ہے پچھلی دفعہ پیٹرولیم پرائسز کے جو ہمیں ریلیف ملنا تھا اس کو روک کے انہوں نے 7.5 روپے کا لوگوں کو بجلی میں ریلیف دیا, 58 روپے پہ لے آئے نیچے, ان کو صنعتوں کو لے آئے پر یونٹ کے حساب سے.
اب سوال ہے کہ ان حالات میں اب جتنی تیزی کے ساتھ پیٹرولیم پرائسز نیچے آ رہی ہیں، ماضی کی طرح مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ڈیفینیٹلی یہ کوشن ہے، حکومت دے سکتی ہے لیکن نہیں کرے گی، حکومت پہ بوجھ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، آپ دیکھ لیں مارو کہ جو 1100 سے 1300 ارب روپے کا یہ سبسڈی پاور سیکٹر جو حکومت دے رہی ہے، بھئی آپ ان کو پیسہ اتنے دیے چلے جا رہے ہیں، ان کی ٹرانسمیشن لائن، ان کی چوری وہ ختم نہیں ہو رہی، نتیجتاً ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ اب میرا خیال ہے عام آدمی توقع کر رہا ہے کہ اتنی تیزی کے ساتھ انٹرنیشنل پرائسز کم ہوئی ہیں تو ہمیں ریلیف ملنا چاہیے، لیکن I'm afraid مجھے نہیں لگتا کہ حکومت اس طرف آئے گی بھی تو بڑا کم ریلیف دے گی اور پھر اس کا ریئیکشن ہوگا۔ اور پھر دوسری بات ہے کہ 3 مہینے کے لیے یہ آپ نے دیکھا بجلی کا جو ریلیف ملا ہے، 3 مہینے کے بعد اب لگ رہا ہے صورتحال اس طرف جا رہی ہے کہ شاید حکومت اس کو روک نہیں سکے گی جو ریلیف ہمیں دیا گیا، لیکن ابھی 1.5 مہینے بعد بجٹ بھی آ رہا ہے، اس پر بھی نظر رکھنی پڑے گی کہ کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا قوانین میں تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ ہمارے ساتھ تو موجود آپ رہیے گا، ذرا آپ ٹیک لے لیتے ہیں خالد صاحب کا۔ خالد صاحب اب کیا سمجھتے ہیں، عوام کی جانب سے بڑا ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ قیمتیں کم ہوں گی پیٹرول پہ، وہ تو نہیں ہوئی ہیں، لیکن ہاں بجلی میں ایک بڑا ریلیف دیا گیا ہے، لیکن اب کیا دیکھ رہے ہیں آگے آنے والے دنوں میں مزید سستی ہوگی بجلی، کیونکہ ابھی بھی چانس بھی ہے اور ابھی بھی یہاں پر سستا کرنے کی گنجائش موجود ہے؟ جی بہت شکریہ، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ گنجائش موجود ہے، لیکن گورنمنٹ کو ساتھ میں تھوڑا سا یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا شارٹ ٹرم ریلیف پرووائڈ کیا جائے یا ایک لانگ ٹرم کی پلاننگ کی جائے۔ ابھی جو عالمی مارکیٹ میں آئل پرائسز کم ہوئی ہیں وہ اس وجہ سے بھی کم ہو رہی ہیں کہ جو آپ ٹیرفس لگا رہے ہیں، ٹرمپ گورنمنٹ کی طرف سے جو ٹیرف لگ رہے ہیں اس کی وجہ سے کہیں حکومت جو ہے گلوبل ریسیشن میں نہ چلی جائے دنیا، تو معیشت اگر گلوبل ریسیشن میں جاتی ہے ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے، اس ڈیمانڈ کم ہونے کی وجہ سے بھی پرائسز جو ہے وہ کولیپس کری ہیں۔ لیکن جیسے جیسے یہ اسٹیبلائز ہوتا جائے گا ویسے ویسے آپ کی جو پرائسز ہیں وہ شاید اسٹیبلٹی کی طرف آئیں گی، شاید انکریز بھی کرے۔ تو حکومت کو اب تھوڑا سا یہ دیکھنا ہے کہ کیا شارٹ ٹرم ورسز لانگ ٹرم پلاننگ کرنی چاہیے۔ ایک لانگ ٹرم پلاننگ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کا فائدہ ابھی نہ دیں لیکن اس کو ایک ڈفرینٹ وے میں انسینٹیوائز کریں، تھرو مے بی ای ویز کو انسینٹیوائز کر کے، الیکٹرک وہیکلس کو انسینٹیوائز کر کے، تاکہ آپ کی جو پرماننٹ ڈیپینڈنس ہے فوسل فیول پہ، آئل پہ، یہ کم کی جا سکے۔ اور دوسری سائڈ پہ ایک ایسپیکٹ اس کا یہ بھی ہے کہ پاکستان چونکہ IMF کے ساتھ ریزیلینس اینڈ سسٹینیبلٹی ٹرسٹ نیگوشیٹ کر رہا ہے 1.3 بلین ڈالرز کا، تو اس کی بھی ایک ریکوائرمنٹ ہم نے بنگلہ دیش کے کیس میں دیکھی تھی، وہ یہ تھی کہ کاربن ٹیکس لگا تھا بنگلہ دیش میں، اور وہ ڈائریکٹ کاربن ٹیکس نہیں تھا لیکن اس کو پیٹرولیم لیوی کی فارم میں لگایا گیا تھا۔ تو مے بی حکومت یہ بھی پلاننگ کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے اس کاربن ٹیکسیشن کو پیٹرولیم لیوی کے ساتھ لنک کیا جائے تاکہ آپ وہ RSF کی جو IMF کی فیسلٹی ہے اس کو اویل کر سکے۔ لیکن عوام کو کا اگر سوچنا ہے اور لانگ ٹرم ریلیف کا سوچنا ہے تو وہ ریونیو جو RSF سے یا کاربن ٹیکس سے اکٹھا ہو رہا ہے اس کو حکومت کو ریسائیکل کرنا ہوگا۔ آپ ایک تو ای ویز کو انسینٹیوائز کریں، الیکٹرک وہیکلس کو، تاکہ آپ پرماننٹلی جو ہے وہ اپنا آئل برڈن جو ہے وہ اس کو ختم کر سکے اور جو ہے وہ امپورٹڈ فیول سے جان چھڑا آپ سکے۔ نہیں سمجھتے کہ حکومت جو ہے نا وہ ڈاکٹر صاحب حکومت آپ نہیں سمجھتے کہ وہ اپنا برڈن شفٹ کر دیتی ہے ہر معاملے کے اوپر، اور بجلی کا ریلیف دینا ہوتا ہے تو پیٹرولیم پرائسز کو روک دیتی ہے، اس کو کچھ کرنا ہوتا ہے تو کسی اور مد میں سے پیسہ نکال لیا جاتا ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بنیادی طور پہ فلاح جو ہے وہ بجٹ بنانے کے وقت کا ہے؟ حکومت جو طے کر لیتی ہے کہ فلاں مد میں اتنا پیسہ آنا ہے، اس میں جب رکاوٹ بنتی ہے تو جو ریلیف طے ہوتا ہے یا جو ہم دیکھتے ہیں ونڈ فال گین ہونا چاہیے پیٹرولیم پرائسز میں یا باقی جگہوں پہ، وہ نہیں ہمیں مل رہا ہوتا ہے۔ تو لانگ ٹرم میں تو ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ ہمیں بجلی اور گیس میں کوئی ہمیں ریلیف ملے گا۔ اچھا خالد صاحب، میں یہاں پہ یہ بھی ایڈ آن کرنا چاہوں گی کہ اب تو عوام بھی ہمارے مجھے لگتا ہے کہ اتنے باشعور ہو چکے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے کہ وہ پہلے سے ایک وہ نا کیمپین چل جاتی ہے کہ فلانے پہ کم ہوئے اب دیکھنا اس پہ بڑھا دیں گے، اور پھر ہم وہ دیکھتے بھی ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، یہ لانگ ٹرم پلاننگ کا فقدان ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ لیکن اس دفعہ جو IMF بھی جو چیز چاہ رہا ہے حکومت سے، حکومت نے کچھ عرصہ پہلے جو الیکٹرک وہیکلز ہیں اس کے لیے ایک ٹیکس ایگزیمپشن مانگا تھا تاکہ ملک میں الیکٹرک وہیکل کی انڈسٹری کو جو ہے فروغ دیا جا سکے، لیکن IMF نے اس کو لنک کیا کاربن ٹیکس کے ساتھ یا پیٹرولیم لیوی کے ساتھ کہ اس کے تھرو ریونیو جو ہے وہ جنریٹ کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی بات یہ ٹھیک ہے کہ اب جب آپ بجٹ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک نمبر فکس کر دیتے ہیں کہ پیٹرولیم لیوی کی مد میں آپ اتنا ریونیو جنریٹ کریں گے، وہ شاید تھوڑا سا فلیکسیبلٹی لانی چاہیے کیونکہ یہ دو طرفہ چیز ہے، یونی ڈائریکشنل چیز نہیں ہے، 2 ڈائریکشنل چیز ہے کہ اگر آپ ایک ریلیف پرووائڈ کرتے ہیں سیزنل ایڈجسٹمنٹ تو میرا خیال ہے ہر ملک کر رہا ہوتا ہے، تو پھر جو ہے تو اگر ہر ملک ڈاکٹر صاحب سیزنل ایڈجسٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے پیٹرولیم پرائسز میں باقی جگہوں پہ،
تو ہمارے یہاں یہ سیزنل ایڈجسٹمنٹ جو ہے نا وہ نیگیٹو ہی ہوتی ہیں, بڑا کم ہوتا ہے کہ وہ اس کو آپ پازیٹیو وے میں. اور جو معروف آپ سے بار بار سوال پوچھ رہی ہیں, جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ مطلب حکومت بجٹ میں جو طے کرتی ہے وہ اور بات ہے, وہ اپنے اہداف پورے نہیں کر پاتی, نتیجتاً ٹیکسز آفٹر ٹیکسز جو ہے نا وہ لوگوں پہ لگنا شروع ہو جاتے ہیں. اور خاص طور پہ سیلری کلاس دیکھیں 50% ٹیکس ادا کر رہی ہے اس وقت. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. حکومت نے نا ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ریونیو کلیکشن یا ٹیکس کلیکشن ٹول بنایا ہوا ہے. ہم نے اپنے الیکٹریسٹی ٹیرف کو بھی اور اپنے شاید پیٹرولیم ٹیرف کو بھی, اس کو شاید تھوڑا سا لبرلائز کرنے کی, ڈی ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم جو ہے وہ ڈائریکٹلی فائدہ عوام تک پہنچا سکیں. لیکن اگین میرا پوائنٹ وہی پہ آئے گا کہ کیا یہ ایک شارٹ ٹرم اپروچ ہے یا لانگ ٹرم اپروچ, کیونکہ لانگ ٹرم گول پاکستان کا یہی ہونا چاہیے کہ ہم نے امپورٹڈ فیول سے یا پیٹرولیم پروڈکٹ سے جو ہے وہ جان چھڑانی ہے. اس کا ایک طریقہ الیکٹرک وہیکلس پہ جو ہے وہ جا کے ہو سکتا ہے. 2 ویلرز اور 3 ویلرز کو انسینٹیوائز کیا جا سکتا ہے اور کیپٹل انویسٹمنٹ جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. تو شاید آپ اس ریونیو کو ریسائیکل اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ وہ ای ویز کو فروغ دے. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہوگا. اگر انکارپوریٹ نہیں ہوتا پالیسی میں تو آپ جتنا مرضی لیوی بڑھا لیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ آخر میں بالکل ایسے یہ لیویز بڑھانے سے یا ٹیکس پہ ٹیکس لگانے سے یقینی طور پہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اور یہ اس کا کوئی حل بھی نہیں ہے. لانگ ٹرم پلاننگ کے لیے جو بھی آپ نے پوائنٹس رکھے ہیں یقینی طور پہ وہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. ہمارے ساتھ موجود تھے خالد ولید, انرجی ایکسپرٹ. بہت شکریہ آپ کا. اور ناظرین یہاں پر وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. ویلکم بیک. ناظرین انٹرنیشنلی کیا ہو رہا ہے ذرا ایک نظر اس پہ ڈالتے ہیں. ٹرمپ ٹیرف کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں, جس کے بعد عالمی تجارتی جنگ میں شدت آتی جا رہی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چینی مصنوعات پر ٹیرف 125% تک بڑھا دیا ہے. یہ اضافہ صرف 24 گھنٹے پہلے لگے ٹیرف کے بعد سامنے آیا ہے. ساتھ ہی ٹرمپ نے کئی نئی ٹیرف 90 روز کے لیے عارضی طور پر معطل بھی کر دیے ہیں. دوسری طرف اگر بات کریں, چین نے جوابی وار کرتے ہوئے امریکی مصنوعات پر تقریباً 84% ٹیرف عائد کر دیا ہے, جبکہ یورپی یونین نے بھی 25% ٹیرف کے نفاذ کا اعلان کر دیا ہے. اب امریکہ کی اوسط درآمدی ٹیرف شرح 20% سے تجاوز کر چکی ہے, جو کہ ٹرمپ سے قبل صرف 2.5% تھی, جبکہ امریکہ کے 75 سے زائد تجارتی شراکت دار مذاکرات کی درخواست کر چکے ہیں, اور ٹرمپ نے اندیا دے دیا ہے کہ کچھ ممالک پر ٹیرف میں نرمی کی جا سکتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے یا نہیں, جو کہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. تجارتی جنگ نے کے ساتھ بازاری کے خدشات بڑھا دیے ہیں, جبکہ سوال یہ بھی ہے کہ کیا صدر ٹرمپ کی شروع کی گئی یہ تجارتی جنگ ایک عالمی بحران میں بدلنے جا رہی ہے. اسی موضوع پہ بات کریں گے. مہمان چکے ہیں, انٹرنیشنل ایکسپرٹ ہیں ہمارے ساتھ حامد خان صاحب, اور احتشام الحق تو ہمارے ساتھ موجود ہی ہیں. سب سے پہلے میں آپ کی جانب آنا چاہوں گی حامد صاحب. اب یہ یقینی طور پہ جس طرح سے ہم نے دیکھا گزشتہ 2 دنوں سے جو ٹیرف کھیلا جا رہا ہے, ایک جانب چائنا ہے, ایک جانب امریکہ ہے, 2 بڑوں کی یہ عالمی جنگ ہے, ایک معاشی جنگ ہے جس میں ہم سب پس رہے ہیں. کیا سمجھ رہے ہیں یہ جو ریلیف دیا گیا ہے 90 روز کا, اس میں پاکستان ہے یا نہیں؟ دیکھیے فی الحال تو اس میں 90 دن کے ریلیف میں پاکستان نہیں ہے, اور سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ واقعی یہ ایک ایسی عالمی معاشی جنگ چھڑ گئی ہے جس کے نتائج جو ہیں وہ پوری دنیا میں آپ دیکھ رہی ہیں. اسٹاک مارکیٹ کے کریش ہونے کی صورت میں, غیر یقینی صورتحال, ریسیشن کے آغاز کی صورت میں سامنے آ رہے ہیں, اور بے شمار جو ممالک ہیں اور جو ادارے ہیں اور جو کمپنیاں ہیں وہ انتہائی مشکل کا شکار ہوتے نظر آ رہے ہیں. خود امریکہ کے اندر بھی جو امریکی کانگریس مین ہیں اور سینٹ کے اراکین ہیں, ریپبلک اور ڈیموکریٹس, ان کی طرف سے بھی مخالفت کی آوازیں آ رہی ہیں. ایلن مسک کی طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ کے ان اقدامات کی مخالفت کی آوازیں آ رہی ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس جنگ کو بہت خطرناک انداز سے لڑ رہے ہیں. اس معاشی جنگ کا نتیجہ جو ہے وہ خود امریکیوں کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا, اور باقی دنیا میں جو معیشت کا جو بیلنس ہے وہ انتہائی بدترین انداز میں امبیلنس ہونے جا رہا ہے. چائنا جو ہے اس نے بالکل اسی طرح واضح طور پر اعلان کر دیا کہ جی وہ جتنا ٹیرف وہ بڑھاتے جائے گا امریکن ٹرمپ, اتنا ہی ٹیرف وہ بڑھاتے جائیں گے, گویا کہ کوئی اس کی اینڈ نظر نہیں آ رہا. ایک چیز اور جو ہمیں دیکھنی ہوگی وہ یہ ہے کہ کیا امریکی عوام بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر اس سے متاثر نہیں ہوں گے. تو یقینی طور پر ان تمام ٹیرف سے بالواسطہ اور بلا واسطہ دونوں انداز میں امریکی عوام ہی متاثر ہوں گے. اور یہ کہنا کہ جی امریکہ اپنی پروڈکشن شروع کرے, سیلف ریلائنس ہو, تو یہ کام دنوں میں نہیں ہوتے, راتوں میں نہیں ہوتے, ہفتوں میں نہیں ہوتے, مہینوں میں نہیں ہوتے.
बिल्कुल सदर ट्रंप का ये एक्सपेक्ट करना कि इससे कोई अमेरिका जो है वो दोबारा से एकदम से सेल्फ रिलायंस की तरफ चला जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ी मिस कैलकुलेशन है। इस मिस कैलकुलेशन का नतीजा ये है कि सदर ट्रंप को मुखालफत का भी सामना है, लेकिन चूंकि वो बज़िद मशहूर हैं, वो आप समझ लें कि एक इंतहा को छू जाते हैं जब अपने फैसले लेते हैं, तो उसकी जो कीमत है वो पूरी दुनिया को अदा करनी पड़ रही है। आपने देखा होगा कि चाइना ने खुद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में दूसरी बार अमेरिका की शिकायत भी जमा करा दी कि ये बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर मेरा ख्याल ये है कि अमेरिका को खुद सोचना होगा, सदर ट्रंप को अपने बहुत सारे फैसले आइंदा आने वाले दिनों में वापस लेने होंगे, वरना खुद अमेरिकी मईशत भी मुश्किलात का शिकार होगी और बाकी दुनिया। सही। एहतशाम साहब क्या समझ रहे हैं, आने वाले दिनों में ये अपने बयान से वापस होते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये तो सबको मालूम था, लेकिन इतने ज्यादा होंगे शायद ये किसी को मालूम नहीं था। और फिर गुज़िश्ता रोज आपने सुना होगा जब ये टैरिफ लगाया जा रहा था तो जिस तरह का मुज़ायका खेज अंदाज इख्तियार किया गया, जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए शायद मैं ऑन एयर ले भी नहीं सकती, जिन ममालिक के हवाले से वो बात कर रहे थे, उस पर बताइएगा कि क्या समझते हैं आप, क्या होने जा रहा है आगे? देखिए हामिद साहब बात कर रहे थे कि चाइना ने जो अब शिकायत जमा करा दी है WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैं ये समझता हूँ कि एक मुद्दत से इसको इनफेक्टिव अमेरिका ने खुद ही बना दिया है। एक ज़माने में बड़ा इफेक्टिवली काम करता था WTO और उसके फैसलों को माना जाता था और रिकग्निशन होती थी, अब वो मेरा ख्याल बड़ी तेज़ी के साथ ख़त्म होगी। देखिए असल बात इस वक्त ये है मारूख, जो सब हलकों में पूछा जा रहा है, एक तो ये है आप जितने इकोनॉमिस्ट हैं अमेरिका के उनकी बात सुन लें, वो पता लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं, वो कहते हैं इट्स सिली जोक, ये जो टैरिफ लगाए हैं इट विल कम बैक एंड हॉन्ट अस। वो एक बात हो रही है कि जी लिबरलाइजेशन, और उसके बाद वो कह रहे हैं जी ये ग्लोबलाइजेशन इज़ ओवर। तो वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो किया जा रहा है ये अमरीकी अवाम को तो उनके लिए तो मुसीबत होगा, पूरी दुनिया के लिए मुसीबत होगा। और दूसरा कहा जा रहा है, अभी जो बात कर रहे थे हामिद साहब भी, कि वहाँ पे जो आदी हैं अमरीकी जो है उन्हें सस्ती चीज़ों की आदत पड़ गई है ख़रीदने की, चाहे खाना है, पीना है, कपड़े हैं, अब वो सारी चीज़ें महंगी होनी जा रही। शॉर्टली बता दीजिएगा, लग रहा है कि पाकिस्तान बनाने में कामयाब हो जाएगा अमरीकियों को? मेरा ख्याल है जिस तरीके से दहशत गर्दी की जंग में और काउंटर टेररिज्म में हमारा जिस अंदाज से बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं कि कोऑपरेशन अमेरिका के साथ बढ़ रहा है, एक दफ़ा फिर अमेरिका इस रीजन में जो है ना वो पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। वैसे तो आप देख लें कि उनका कहा जा रहा है कि चाइना को जिसको कंटेन करने के लिए वो दोनों को हमायत कर रहा है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ भी एक अच्छा चाहे वर्किंग रिलेशनशिप है वो बनाने की कोशिश करेगा। तो मेरा ख्याल है जहाँ ये बाकी छोटे मुल्कों के बारे में कहा जा रहा है कि उनको रिलीफ मिलेगा, तो शायद हमें भी इस हवाले से कुछ रिलीफ मिल सकता है। हमारे साथ मौजूद थे हामिद खान साहब, हमारे साथ इंटरनेशनल एक्सपर्ट थे, साथ ही हमारे साथ एहतशामुल हक साहब भी मौजूद थे। दोनों का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इसी प्रोग्राम का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुँचा है। अगले प्रोग्राम में आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।